बुक्स ऑनलाइन में खुश आमदीद। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक करके हमारे चैनल के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस को ऑन कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम मुमताज़ मुफ्ती की किताब अलीपुर के अली के 25वें हिस्से के साथ हाजिर हैं। आज हम इस किताब के जिस चैप्टर का आगाज़ करेंगे उसका नाम है सफ़ीना और नूर। इस वक्त हम इस किताब के सफ़ा नंबर 201 पर मौजूद हैं। आइए शुरू करते हैं। मिरासन। इन्हीं दिनों अलीपुर में मिरासनों का एक नया टोला आया था। इनमें एक मिरासन ज़ोहरा गज़ब की रसीली थी। जब वो गाती इसका हुलिया ही बदल जाता, उस पर एक अजीब कैफियत छा जाती, ऐसी कैफियत कि देखने वाले मबहूत होकर रह जाते। महल्ले के जवान बेचारे इंतज़ार में रहते थे कि कोई बहाना हाथ आए तो वो मिरासनों को बुलाएं और छत पर चांदनी बिछाकर ज़ोहरा को गाते देखें। कोठे पर एक तरफ औरतें बैठ जाती, दरमियान में मिरासनों के लिए जगह मुकर्रर कर दी जाती। दूसरी तरफ महल्ले के जवान बैठकर ज़ोहरा की तरफ मुतबस्सम निगाहों से देखते। जब वो औरतों की तरफ देखती तो उसके चेहरे पर मुर्दनी छाई होती, लेकिन जब वो जवानों की तरफ आंख उठाती तो दफतन गोया सूखा हुआ फूल असरनो ताज़ा हो जाता। उस पर जवानों के हाथ चुपचाप जेबों में कुछ टटोलने लगते। ज़ोहरा के साथियों के चेहरों पर मुसर्रत की लहर दौड़ जाती और इनकी तानों में जोश पैदा हो जाता। महल्ले की औरतें मिरासनों को पसंद न करती थीं, अगरचे वो इस बात को तस्लीम करने पर मजबूर थीं कि इनके आने से महल्ले में रौनक की लहर दौड़ जाती है और तकरीब में चहल पहल पैदा हो जाती है। मगर नौजवानों का मुस्करा कर ज़ोहरा की तरफ देखना और रुपये पर रुपये देते जाना उन्हें बेहद नापसंद था। महल्ले में सिर्फ चंद एक लड़कियां ऐसी थीं जो महल्ले की आम औरतों के बरक्स ऐसे मौके पर खुश दिखाई दिया करती थीं। इनमें शहजाद पेश थी। ढोलक की आवाज़ सुनकर इसकी आंखों में गुलाबी छींटे उड़ने लगते। शानों पर रेशमी दुपट्टे का संभालना मुश्किल हो जाता। बाजू यूं बात बात पर लहराते जैसे कथाकली के मंदिर अदा कर रही हो। इसकी तो आवाज़ भी बदल जाती थी, गले के सुर चढ़ जाते और बात में था लोच पैदा हो जाता। हिरनी है हिरनी। शहजाद की इस बात पर महल्ले वालियों में चैम मुगैयां होती, दबी दबी आवाज़ें सुनाई देती। आखिर ख़ानदान का असर नहीं जाता बहन, खुद भी तो गाती है। सुना था जब दुल्हन बनकर आई थी खुद अपने ब्याह पर गाने लगी थी, तोबा ज़रा ना झिझकी। मैं कहती हूँ चाची, ये चीज़ें खून में होती हैं। हाँ कह देती हूँ। सच कहती हो बेटी, ज़माने को देखकर हैरत होती है। अभी तो देखती जाओ चाची, अभी देखा क्या है। ना अल्लाह ना करे, अब तो खुदा उठा ही ले तो अच्छा है बहन। है और वो मिरासन तोबा यूं देखती है जैसे आंखों की जगह मीखें हों, बस गाड़ देती है निगाहें। आजकल के नौजवानों को तो यही पसंद है बहन। तोबा, वो तो इन मीखों पर बिछे जाते हैं। जब से शहजाद महल्ले में आई थी, महल्ले वालियाँ से हैरानी से देखती थीं और मुंह में उंगली डालकर खड़ी की खड़ी रह जाती। मगर शहजाद ने कभी इस तफसील को अहमियत न दी थी। इसे महसूस ही न हुआ था कि वो इसकी तरफ हैरानी से देखती हैं और इसकी हरकत का बगौर जायज़ा लेती हैं। वो चलते चलते चाची की तरफ देखकर शोर मचा देती। सुना चाची, किसका इंतज़ार कर रही है? फ़िक्र ना करो, अब आते ही होंगे चचा। और पेशतर इसके कि चाची जवाब देती, वो इसके पास से निकल जाती और किसी और से जाकर बात करने लगती। बाबा उमरू हैं? सलाम कहती हूँ बाबा, नमाज़ पढ़ कर आए हो? ये किस वक्त की नमाज़ हुई? दिन में 9 नमाज़ें पढ़ते हो क्या? और पेशतर इसके कि बाबा कुछ कहें वो किसी बच्चे से बात शुरू कर देती। शहजाद की आदतें अनोखी थीं जो महल्ले वालियों की निगाहों में खटकती, मगर इसकी हंसमुख तबीयत की वजह से। रफ़ीक और सकीना। महल्ले वालियाँ खामोश रहती थीं, फिर भी दबी दबी रहने के बावजूद बात न दबी और महल्ले वालियों की सरगोशियाँ जारी रहीं। हिरनी है हिरनी, वो इसे देखकर कहती। कलेलें भरती है, शायद इसलिए कि अकेली शहजाद के मुतल्लिक सरगोशियाँ करना आसान न था। जब तक दो नाम मुंसलिक ना हों
سرگوشیوں میں لذت پیدا نہیں ہوتی۔ اس لیے آہستہ آہستہ ان سرگوشیوں میں شہزاد کے ساتھ رفیق کا نام شامل کر لیا گیا اور محلے والیاں رفیق کی طرف مشکوک نگاہوں سے دیکھنے لگیں۔ شاید رفیق کی طرف انگلیاں نہ اٹھتیں، مگر مشکل یہ تھی کہ رفیق کی شادی ہو چکی تھی اور وہ بچپن ہی میں سکینہ کا خاوند بن چکا تھا، جو اس کی ہر حرکت پر کڑی نگاہ رکھتی تھی اور اس کی ہر جنبش میں مقصد ڈھونڈتی تھی۔ رفیق کی آنکھوں میں بوندا باندی ہوتی دیکھ کر، اس کے کپڑوں میں عطر کی خوشبو محسوس کر کے وہ ایک گہری سوچ میں پڑ جاتی۔ رفیق اور سکینہ ایک قدامت پسند گھرانے کے افراد تھے۔ خاوند بیوی ہونے کے باوجود ایک دوسرے سے آزادانہ طور پر مل نہیں سکتے تھے۔ ایک دوسرے سے بات کرنے کے لیے بھی انہیں بہانوں کا سہارا لینا پڑتا تھا اور پھر موقع اور محل کو دیکھنا پڑتا۔ رفیق کو رومال دھلوانا ہوتا تو وہ رومال پکڑ کر چھت کی طرف گھورتے ہوئے یوں گنگناتا جیسے کوئی منتر پڑھ رہا ہو، میں کہتا ہوں اسے دھو ڈالنا آج۔ یہ کہتے ہوئے وہ سکینہ کی طرف قطعی طور پر نہ دیکھتا اور چولہے کے قریب بیٹھی ہوئی سکینہ ہنڈیاں میں جھانکتے ہوئے گنگناتی، رکھ دیجئے۔ پھر رفیق رومال کو جھاڑ کر یوں گرا دیتا جیسے مداری تماشا دکھا رہا ہو۔ پھر وہ باہر نکل جاتا اور سکینہ لمبا گھونگھٹ سنبھالے آتی اور گرا ہوا رومال اٹھا لیتی اور اس سمت قطعی طور پر نہ دیکھتی جس سمت کو رفیق گیا ہوتا۔ ان حالات میں سکینہ اپنے شوہر کو نیچی نظروں سے دیکھنے کے سوا اور کر ہی کیا سکتی تھی۔ اس کے برعکس رفیق شہزاد سے سر اٹھا کر ملتا تھا، اگرچہ بات عزت سے کرتا تھا، لیکن اس کا بہانے بہانے شہزاد سے ملنا، چچی کچھ منگوانا تو نہیں، میں بازار جا رہا ہوں، چچی ایسے اچھے چاول آئے ہیں بنواری لال کی دکان پر، منگوانے ہیں کیا؟ چچی چائے سستی ہو گئی ہے، چچی بڑا اچھا کپڑا منڈی میں آیا ہے۔ دن میں رفیق 2 بار شہزاد کی طرف جاتا اور پھر دیر تک آہستہ آہستہ اس سے باتیں کرتا رہتا اور باتوں کے دوران میں سی کرنے کے علاوہ جھجکتا اور گھبرا گھبرا کر ادھر ادھر دیکھتا۔ اس وقت اس کی آنکھوں سے پھلجھڑیاں چلتیں اور کانوں پر سرخ چونٹیاں رینگتیں۔ رفیق کی بیوی سکینہ اسے شہزاد کی طرف آتے دیکھ کر اپنے لمبے گھونگھٹ سمیت کوٹھے پر چڑھ آتی اور دن کی طرف کھڑکی، چھت یا طاق سے چوری چوری جھانکتی۔ انہیں قریب کھڑے دیکھ کر رفیق کے متعلق نہ جانے کیا کیا اندازے لگاتی، پھر اکیلے میں بیٹھ کر آنسو بہاتی اور محلے والیاں سے اداس دیکھ کر چیم گوئیاں کرتی اور ان کی سرگوشیوں میں رفیق اور شہزاد کے نام سنائی دیتے۔ ایلی نے بھی کئی بار انہیں یوں قریب کھڑے باتیں کرتے ہوئے دیکھا تھا اور خواہ مخواہ اس کے دل میں بھی جلن پیدا ہوئی تھی۔ پھر تنہائی میں بیٹھ کر سوچتا رہا تھا، رفیق اثر پیدا کر سکتا ہے تو کیا ہے، اس نے لاحول پڑھ کر اس خیال کو دل سے نکال دیا تھا، لیکن یہ تو اس زمانے کی بات تھی جب اسے تسلیم سے محبت نہ ہوئی تھی۔ اب تو جب بھی وہ شہزاد کی طرف دیکھتا تو اس کی نگاہوں میں شہزاد کے خد و خال دھندلے پڑ جاتے اور اس رنگین دھندلکے میں سفید دھبے چمکتے اور گھنگریالے بالوں کی لٹ لہراتی اور وہ محسوس کرتا جیسے وہ شہزاد نہیں بلکہ تسلیم ہو، جیسے تسلیم نے بھیس بدل رکھا ہو۔ ڈبل اینٹ۔ علی پور کے ان مشاغل میں ایلی کی چھٹیاں گویا چشم زدن میں ختم ہو گئیں اور وہ علی پور سے امرتسر چلا آیا، لیکن کالج جانے سے پہلے وہ آصف کے گھر گیا اور دیر تک اسے آوازیں دیتا رہا۔ بالآخر ان کا نوکر نیچے آیا۔ آصف صاحب ہیں؟ اس نے پوچھا۔ جی میں دیکھتا ہوں، وہ بولا۔ آپ کا نام کیا ہے؟ آصف نے تو کبھی ایسا نہ کیا تھا۔ جب بھی علی اس تنگ گلی میں کھڑا ہو کر آواز دیتا تو کھڑکی سے آصف جھانکتا اور مسکرا کر کہتا، آیا ابھی؟ اس سے پہلے نوکر نے کبھی نیچے آ کر نہ کہا تھا، جی میں دیکھتا ہوں، آپ کا نام کیا ہے؟ نوکر دوسری بار آیا۔ جی آئیے، وہ بولا۔ وہ اسے بیٹھک میں لے گیا۔ بیٹھیے، وہ ابھی آتے ہیں۔ وہ بیٹھک بہت ہی مختصر سا کمرہ تھا جس کے ایک کونے میں پلنگ پڑا تھا اور دوسری جانب ایک میز اور 2 کرسیاں رکھی ہوئی تھیں۔ 2 بڑی کھڑکیاں اور روشن دان گلی میں کھلتے تھے۔ ایلی نے آصف کی بیٹھک کو دیکھ کر محسوس کیا جیسے وہ بدلی بدلی سی ہو۔ پہلے تو اس میں اتنا اندھیرا نہ ہوتا تھا، نہ ہی وہ اس قدر ویران تھی۔ پہلے روشن دانوں میں شیشے لگے ہوئے تھے، لیکن اب ان پر ٹاٹ لگا کر بند کر دیا گیا تھا۔ کچھ دیر کے بعد آصف داخل ہوا۔ اس کا چہرہ زرد تھا، آنکھیں روئی روئی نظر آتی تھیں اور انداز میں جھجک تھی۔ ایلی کی طرف دیکھ کر اس نے مسکرانے کی کوشش کی، لیکن اس کی مسکراہٹ بے حد اداس تھی۔
تم آ گئے؟ وہ بولا۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ تم کبھی نہیں آؤ گے اور کالج ہمیشہ بند پڑا رہے گا۔ اور اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ تم بیمار ہو کیا؟ ایلی نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ نہیں، ہاں بیماری سمجھ لو، وہ بولا۔ کیا تکلیف ہے؟ ایلی نے پوچھا۔ تکلیف؟ آصف مسکرایا۔ تکلیف نہیں، روگ لگا ہے۔ وہ ایلی کے قریب تر ہو کر زیر لب باتیں کرتا رہا، جیسے اپنی آواز سے ڈر رہا ہو۔ آخر بات بھی تو بتاؤ نا، ایلی نے چیخ کر کہا۔ آصف گھبرا گیا۔ خدا کے لیے آہستہ بولو، کوئی سن نہ لے۔ کون سن رہا ہے تمہاری بات؟ ایلی نے پوچھا۔ سن رہا ہے۔ اس نے روشن دانوں کی طرف اشارہ کیا۔ عین اس وقت گلی میں کسی نے کہا لگایا۔ ایلی چونکا۔ یہ کون ہنس رہی ہے؟ چلو یہاں سے چلیں، وہ گھبرا کر بولا۔ لیکن ایسے نہیں، تم پہلے جاؤ، میں آ جاؤں گا، بازار میں ملوں گا، جلدی کرو جلدی۔ اس کا رنگ ہلدی کی طرح زرد ہو رہا تھا۔ کھڑکی کھول دو۔ قریب ہی سے وہ پھر عجیب و غریب آواز آئی۔ یہ ہے کون؟ ایلی نے پوچھا۔ آصف کا چہرہ اور بھی زرد پڑ گیا، ہونٹ کانپنے لگے۔ خدا کے لیے بازار میں میرا انتظار کرنا، شاید مجھے دیر ہو جائے۔ عین اس وقت ایک ڈبل اینٹ روشن دان کے ٹاٹ سے ٹکرا کر دھڑام سے گلی میں گری۔ باہر نکلتے ہوئے ایلی نے چوری چوری ایک نظر مقابل کے چوبارے پر ڈالی۔ کھڑکی میں کوئی کھڑا تھا۔ اس کے سیاہ لمبے بال کھلے ہوئے تھے اور چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ اس سے کہو باہر نکلے، وہ چلائی۔ ایلی ڈر کر بھاگا کہ کوئی اینٹ اس کے سر پر نہ گر جائے۔ کوئی نہیں، کسی سے نہیں۔ بازار میں وہ دیر تک ٹہلتا رہا، مگر آصف نہ آیا۔ اس کا جی چاہتا تھا کہ پھر سے گلی میں داخل ہو جائے اور جا کر اسے آواز دے، مگر جرأت نہ پڑتی تھی۔ نہ جانے وہ اینٹ کس نے ماری تھی، نہ جانے وہ اسے ڈانٹ کیوں رہی تھی، نہ جانے وہ کون تھی اور حالات کیا تھے۔ دیر تک وہ کھڑا سوچتا رہا اور پھر انجانے میں اس نے اپنا رخ آغا کے گھر کی طرف موڑ لیا، اور پھر جو اس نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو وہ تسلیم کی سیڑھیوں میں کھڑا تھا۔ غیر از معمول اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، لیکن گھر گویا ویران پڑا تھا، کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ دیوڑی، زینہ اور بیٹھک سب ویران پڑے تھے۔ اس نے پھر دروازہ کھٹکھٹایا۔ دور سے پاؤں کی چاپ سنائی دی۔ اس کا دل دھڑکنے لگا۔ کون ہے؟ تسلیم کی آواز سن کر اس کے اوسان خطا ہو گئے۔ دروازے میں تسلیم کا سفید دوپٹہ لہرایا اور پھر ایک گھنگریالی لٹ چھلکی۔ تسلیم؟ ایلی نے زیر لب کہا۔ اوئی اللہ! وہ چلا کر پیچھے ہٹ گئی اور پھر ہنسنے لگی۔ گھر کوئی نہیں، وہ ہنستی ہوئی بولی۔ اس کی ہنسی میں واضح اشارہ تھا۔ مجھے کوئی نہیں سے ملنا ہے، ایلی نے کہا۔ کوئی نہیں، کسی سے نہیں ملتے، وہ پھر ہنسی۔ ہاں، ایلی نے کہا، میں کسی سے نہیں ہوں۔ پڑے ہو، وہ تنک کر بولی۔ ہم کیا کریں؟ یہی تو تمہیں بتانے آیا ہوں، وہ بولا، کہ تم کیا کرو۔ نہ جی، وہ کہنے لگی، ہمیں نہ بتائیے کچھ، ہم نہیں سنتے ایسی ویسی بات۔ کہو کام کیا ہے؟ کام وہ آن پڑا ہے، ایلی گنگنانے لگا۔ خدا کے لیے ذرا دروازے میں تو آؤ۔ نہ، میں نہیں آتی۔ ضروری بات ہے، وہ منتیں کرنے لگا۔ پڑی ہو، وہ بولی۔ ایلی نے دروازہ کھول دیا۔ اچھا تو میں آتا ہوں۔ خدا کے لیے، وہ چلائی، وہ آنے ہی والے ہیں۔ تو پھر وعدہ کرو کہ تم مجھ سے ملو گی۔ ایک فاتح کی طرح اس کی بانچھیں کھل گئیں۔ ملنے سے مطلب؟ وہ بولی۔ تمہیں دیکھنا ہے، ایلی نے جواب دیا۔ دیکھنا ہے؟ وہ کہا مار کر ہنسی۔ دیکھ کر کیا کریں گے؟ کیا لینے دینے کے بغیر دیکھا نہیں جا سکتا؟ بس جی بس، وہ چڑ کر بولی۔ اب جانے دو ورنہ، وہ چلایا، میں اندر آ رہا ہوں۔ نہیں، اس نے منت کی۔ تو پھر ملنے کا وعدہ کرو جلدی۔ ملوں گی، کب؟ کہہ جو دیا ملوں گی، جاؤ نا اب، جاؤ بھی، وہ چڑ کر بولی۔ ایلی سیڑھیاں اترتے ہوئے سوچنے لگا، اگر وہ اوپر سے ایک ڈبل اینٹ مارے یا پتھر ہی صحیح تو زندگی کتنی دل فریب ہو جائے۔ وہ چاہتا تھا کہ کچھ ہو جائے، کوئی شرارت، کوئی حرکت جس سے زندگی بن جائے، چاہے جو کچھ ہو۔ یہ سوچتا ہوا وہ چپ چاپ آموں کی کوٹھی کی طرف چل پڑا۔ پٹھو! جو ہی وہ بورڈنگ میں پہنچا، اللہ داد نے لپک کر اسے پکڑ لیا اور اسے شانوں پر اٹھا کر ناچنے لگا۔ ایلی نے شور مچایا، ٹانگیں چلائیں، لیکن بیکار۔ اللہ داد نے اسے اٹھائے رکھا۔ شفیع، اب بن گئی بات۔ اب تو وہ باؤنڈری لگائیں گے کہ یہ محاشے یاد کریں گے۔ شفیع کو تلاش کرنے کے بعد وہ دونوں ویسے ہی ایلی کو اٹھائے ہوئے جلوس کی صورت میں ہر کمرے میں گھومنے لگے۔
لو بھائی ہو جاؤ تیار، ہرنام سنگھ اور گوبند رام ذرا آ جاؤ میدان میں، ہمارا پٹھو بھی پہنچ گیا ہے، وہ باؤنڈری لگے گی کہ یاد رکھو گے۔ ہرنام سنگھ نے انہیں دیکھ کر مونچھ مروڑی۔ واہ گرو، وہ دھاڑنے لگا، وہ ہاتھ دکھاؤں گا کہ یاد کرو گے۔ اللہ داد نے طنز بھرا کہا لگایا، تو آ جاؤ میدان میں میرے یار۔ پھر وہ رام گوپال کے کمرے میں جا گھسے۔ نکل آبے رامو، اللہ داد چلایا، دیکھیں گے آج تیرے ہاتھ، ابے مسلوں کے سامنے کیا ٹھہرو گے تم، آدم خور ہوتے ہیں ہاں۔ رام گوپال نے ایک نعرہ لگایا، جے کالی ماتا جے بجرنگ بلی، اور چھلانگ مار کر باہر نکل آیا۔ یوں ہی جلوس بڑھتا گیا، وہ ہر کمرے میں داخل ہوتے اور پھر باہر نکل کر نعرے لگاتے اور لڑکوں کو نکال کر آگے چل پڑتے۔ سب سے آخر میں وہ بنگالی سپرنٹنڈنٹ کے کمرے میں پہنچے۔ علی مولا علی، اللہ داد نے نعرہ لگایا۔ بنگالی بابو گھبرا کر باہر نکل آیا اور لڑکوں کے جلوس کو دیکھ کر اس کی گھبراہٹ نے مضحکہ خیز صورت اختیار کر لی۔ ارے یہ کیا گڑبڑ ہے بھائی، بنگالی بولا۔ باہر نکلیے صاحب، لڑکے ایک زبان ہو کر چلائے، وقت ہو چکا ہے، وہ مقابلہ ہوگا آج کہ رہتی دنیا تک یاد رہے گا۔ وہ ہاتھ دکھاؤں گا صاحب کہ ہوش ٹھکانے آ جائیں گے، رام گوپال چلایا۔ واہ گرو، ہرنام سنگھ کی آواز گونجی۔ علی حیدر، اللہ داد چیخنے لگا۔ شور نہ مچاؤ، بنگالی بابو مسکرانے لگا۔ چلو ہم آتا ہے۔ لڑکے جانے لگے تو اس نے انہیں روک لیا۔ ٹھہرو۔ ہاں بھائی، بنگالی سپرنٹنڈنٹ نے کہا، تم سب کو رولوں کا خبر ہے؟ مسلمانوں کو گوشت منگانے کی اجازت دی جائے، شفیع بولا۔ نو نو، نہیں نہیں، چاروں طرف سے آوازیں بلند ہوئیں۔ نہیں نہیں، سپرنٹنڈنٹ نے کہا، اس کی اجازت نہیں ہو سکتی۔ کچھ پرواہ نہیں، اللہ داد بولا، لیکن ہم 3 مسلمان ہیں، ہم مل کر مقابلہ کریں گے، ہمارا حساب اکٹھا رکھا جائے، بعد میں اسے 3 پر تقسیم کر دیا جائے۔ نو نو، لڑکے چلائے۔ اس میں کوئی حرج نہیں، سپرنٹنڈنٹ بولا۔ ہرے ہرے، شفیع اور اللہ داد چیخنے لگے۔ آدھ گھنٹے بعد مقابلہ شروع ہو جائے گا، آپ تیاری شروع کرو، بنگالی بابو نے کہا۔ مقابلہ۔ سپرنٹنڈنٹ کی اس بات پر نعروں اور چنگھاڑوں کے بعد جلوس بکھر گیا۔ اللہ داد علی کو شانوں پر اٹھائے ہوئے اپنے کمرے میں آیا۔ ابے کیسا مقابلہ ہوگا، مجھے بتاؤ تو صحیح، علی نے اللہ داد سے پوچھا۔ ہائیں، تمہیں معلوم نہیں؟ اللہ داد نے غصے میں دھم سے علی کو چارپائی پر پھینک کر پوچھا۔ ارے بدھو، آج مسلمانوں کے امتحان کا وقت ہے، آج انہیں کفار کو نیچا دکھانا ہے، بیٹا آج تمہیں ہماری لاج رکھنی ہے، اگر مسلمانوں کے ہوتے ہوئے پیٹو کا خطاب کسی اور کو مل گیا تو بھائی کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں گے، اللہ داد بولا۔ اتنا کھاؤ آج، اتنا کھاؤ کہ اس اسلامی پیٹ کے صحرا میں بندو کے پھل کے ریت کے ذرے بن جائیں، شفیع نے اپنا ادبی انداز دکھایا۔ ارے چھوڑو یہ صحرا وحرا، اللہ داد بولا، یوں کہہ کے اتنا کھاؤ کہ میز سے اٹھانے کے لیے 4 آدمی بلانے پڑیں۔ یہ بنگالی بابو کیا یاد کرے گا، سالہ کے مسلے کبھی آ کر ٹھہرے تھے بورڈنگ میں۔ کالج کے بورڈنگ کی رسم کے مطابق ہر سال ایک مرتبہ کھانے کا مقابلہ ہوا کرتا تھا۔ شام کے کھانے پر باہر میزیں لگا دی جاتی، تمام امیدوار اپنی اپنی جگہ بیٹھ جاتے، درمیان میں سپرنٹنڈنٹ کی کرسی رکھ دی جاتی تاکہ وہ فیئر اور فاؤل کا فیصلہ کر سکے۔ کچن میں اس روز 2-4 اچھے سالن پکائے جاتے، اتنی مقدار میں پکائے جاتے کہ امیدواروں کے لیے کافی ہوں، کیونکہ مقابلے کے روز ہر امیدوار کوئی سا سالن طلب کر سکتا تھا۔ جب مقابلہ شروع ہو جاتا تو ہر امیدوار کے پاس 2 ریفری کھڑے ہو جاتے جو پھلکوں کی تعداد گنتے جاتے اور ہر نئے پھلکے پر آواز دیتے، رام گوپال 12واں، لینا سنگھ 15واں، اور درمیان میں بیٹھے ہوئے منشی ہر امیدوار کے نام کے سامنے تعداد لکھتے جاتے۔ ان ریفریوں کے ساتھ مختلف پارٹیوں کے لڑکے کھڑے رہتے تاکہ تعداد لکھنے والے شرارت نہ کریں، اور ہر بے ضابطگی پر سپرنٹنڈنٹ کو پکارا جاتا، پوائنٹ آف شکایت لالا جی، جو لڑکا اس مقابلے میں سب سے زیادہ پھلکے کھاتا اسے پیٹو کا خطاب دیا جاتا اور گلے میں ہار ڈال کر اس کا جلوس نکالا جاتا، جس کے ساتھ مناسب قسم کے نعرے لگائے جاتے۔ مقابلے کے دن کے لیے باورچی بندو پہلے ہی پھلکے پکا رکھتا تاکہ پھلکوں کی کمی کی وجہ سے میچ میں خلل نہ پڑ جائے۔ پھر مقابلے کے وقت بندو، رامو، ہرناما اور کرشار سوئی میں بیٹھ کر پکے ہوئے پھلکے سینکنے میں مصروف ہو جاتے اور رامو، کھمیا اور بڈھا چوکیدار باہر میزوں پر چیزیں مہیا کرنے کے لیے تیار رہتے۔ مقابلہ شروع ہوا۔ رسوئی کی کھڑکیوں اور دروازوں سے پھلکوں کی بوچھاڑ شروع ہو گئی۔
اور ایلی کو یوں محسوس ہونے لگا جیسے رسوئی اور میزوں کے درمیان سفید کبوتر اڑ رہے ہوں۔ بندو پھولکا، ہرنام سنگھ چیختا، 8، اس کے سر پر کھڑا ریفری چلاتا، اور پھر ادھر سے رام گوپال شور مچا دیتا، بندو ادھر، 15، بندو پھلکی، اللہ داد چیختا، ساتھ ہی شفیع اور ایلی چیخنے لگتے، پھلکاری پھلکاری، 67 67 کی آواز سن کر رام گوپال چونک جاتا۔ ارے پھر دفتن اسے یاد آتا کہ اللہ داد اور شفیع اور ایلی کے پھلکوں کا حساب اکٹھا ہو رہا ہے، اور 67 کا مطلب تھا 67/3 یعنی 22%۔ اسی قسم کی چاروں طرف سے آوازیں آ رہی تھیں، چاروں طرف سے شاباش رام گوپال، اشکے ہوئے ہرنامے، علی حیدر کے نعرے گونج رہے تھے، اور ہر لہجہ سکور بڑھتا جا رہا تھا۔ مقابلے میں صرف 7 امیدوار تھے، رام گوپال، ہرنام سنگھ امرت لال، گوچرن سنگھ، ان کے علاوہ مسلمانوں کا ایک گروپ تھا جس میں اللہ داد، شفیع اور ایلی تھے۔ صحن میں 5-6 میزیں لگی ہوئی تھیں، ہر میز پر امیدواروں کے سروں پر ریفری اور لڑکے کھڑے گنتی میں مشغول تھے۔ درمیان میں 6 لڑکے کی حیثیت سے حساب کتاب لکھنے میں مصروف تھے، جن کے پاس ہی آرام کرسی پر بنگالی بابو سپرنٹنڈنٹ جج کی حیثیت سے بیٹھے تھے۔ 3 پیٹو، 157، مسلمانوں کے گروپ کے ریفری نے آواز دی، علی حیدر، اللہ داد چلایا، بندو چٹنی، پوائنٹ آف آرڈر، رام گوپال کھڑا ہو گیا، سپرنٹنڈنٹ صاحب اللہ داد صرف چٹنی کھا رہا ہے، علی حیدر، اللہ داد دھاڑنے لگا، چاروں طرف شور مچ گیا، ٹھہرو ٹھہرو، بیس جی بولے، چٹنی پر کوئی پابندی نہیں، علی حیدر، اللہ داد غرایا، اور رام گوپال میز سے اٹھ کر اندر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد شفیع اور اللہ داد دیر تک چنگھاڑتے رہے، پھر آہستہ آہستہ گوچر نے بھی ہاتھ روک لیا، اور سب سے آخر میں ہرنام سنگھ کی طبیعت مالش کرنے لگی۔ علی حیدر، تینوں مسلمان ہیرو 157 پر اٹھ بیٹھے، اور بورڈنگ والوں پر گویا اوس پڑ گئی۔ اجی یہ فاؤل ہے، یہ مسلے چٹنی سے روٹی کھاتے رہے ہیں، یہ اصول کے خلاف ہے، لیکن ان کی ہر بات پر اللہ داد علی حیدر کا نعرہ لگا کر ان کا منہ چڑھاتا، اور بیس جی مسکرا کر کہتے، چٹنی کھانا اصولوں کے خلاف نہیں، اور پھر اللہ داد سے دوبارہ سے تازہ دم ہو کر چنگھاڑتا، علی حیدر۔ پیٹو کا لقب تو انہوں نے حاصل کر لیا، لیکن رات بھر ان تینوں کی حالت بری رہی۔ چارپائیوں پر پڑے وہ دیر تک کروٹیں بدلتے رہے، اور پھر اللہ داد اٹھ بیٹھا اور کان پر ہاتھ رکھ کر گانے لگا، اور پھر دفتن چلا کر بولا، ارے یارو، کیوں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو؟ نیند تو آج تمہارے باپ کو بھی نہیں آئے گی، بیکار پڑے ہو، آؤ چلو امرودوں کے باغ سے امرود توڑ کر لائیں، بڑے ہاضم ہوتے ہیں تمہاری قسم۔ صبح سویرے اللہ داد نے پرنسپل کے نام ایک درخواست لکھی کہ حضور چھٹی لینے کا نہ تو ہمارا ارادہ ہے اور نہ چھٹی میں کوئی دلچسپی ہے، ازراہ کرم 4 آدمی بھیج دیجئے جو ہمیں اٹھا کر کالج لے آئیں۔ دوپہر کے وقت پرنسپل اپنی لینڈو میں آیا، اس کے ساتھ آصف تھا۔ ہیلو، پرنسپل بولا، مبارک ہو تمہیں۔ پیٹو، بولو کیا حال چال ہے تمہارا؟ اللہ داد نے اٹھ کر ہاتھ جوڑے۔ حضور آپ کا دیا سب کچھ ہے، صرف اتنی راج ہے کہ 4 دن کے لیے 4 آدمی مقرر کر دیے جائیں جو ہمیں اٹھا کر گھما پھرا لایا کریں۔ پرنسپل نے کہا لگایا اور پھر شاباش ویل ڈن کہتا ہوا رخصت ہو گیا۔ اداس شام۔ پرنسپل کے جانے کے بعد آصف نے علی کو اشارہ کیا، ذرا یہاں تک چلنا میرے ساتھ۔ اس وقت اللہ داد اور شفیع اپنی ہی دھن میں لگے ہوئے تھے، اس لیے علی چپکے سے آصف کے ساتھ چل پڑا۔ آصف کا رنگ زرد ہو رہا تھا، اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تو تھی مگر مسکراہٹ میں تازگی نہ تھی۔ اسے ملتے ہی علی نے ایک سانس میں ایک سوال کر ڈالے۔ کل تم کیوں نہ آئے؟ وہ کون تھی جس نے ڈبل اینٹ ماری تھی؟ وہ تمہیں گھورتی کیوں تھی؟ تم سہمے ہوئے کیوں ہو؟ کیا ہے تمہیں آصف؟ بولو بھی نا۔ لیکن آصف چپ چاپ کھڑا تھا، اس کے ہونٹوں پر کھسیانی مسکراہٹ تھی اور رنگ زرد ہو رہا تھا۔ پھر علی بھی خاموش ہو گیا اور دیر تک وہ دونوں درخت تلے خاموش بیٹھے رہے۔ ہر چند منٹ کے بعد آصف علی کی طرف دیکھ کر بے بسی بھرے انداز سے مسکرا دیتا۔ آخر وہ بولا، کہنے لگا، علی اگر میں زہر کھا لوں تو تم برا تو نہ مانو گے؟ زہر؟ علی نے پوچھا، آخر کیوں؟ یہ نہ پوچھو، آصف نے کہا، اب زندگی بیکار ہے، بے عزتی کی زندگی سے مر جانا بہتر ہے۔ اگر میں کہوں کھا لو تو کیا کھا لو گے تم؟ علی نے شرارت سے پوچھا۔ ہاں، وہ بولا، کھا لوں گا۔ علی سوچ میں پڑ گیا۔ آصف چپ چاپ نہر کے پانی کو گھورنے لگا۔ دور کوئی راہٹ رو رہا تھا، سامنے ندی کا پانی گویا چلتے چلتے رک گیا تھا۔ ارد گرد پھیلے ہوئے کھیتوں میں پودے سر جھکائے کھڑے تھے اور وہ دونوں خاموش بیٹھے تھے۔
وہ یوں ہی خاموش بیٹھے رہے حتیٰ کہ سورج مغرب میں جا ڈوبا اور آسمان پر سرخ دریاں پھیل گئیں اور راہٹ رو رو کر چپ ہو گیا۔ کتنی اداس شام تھی وہ۔ علی اٹھ بیٹھا۔ نہیں، وہ بولا، ابھی تم زہر نہ کھاؤ۔ کیوں؟ آصف نے پوچھا۔ کیوں نہ کھاؤں؟ بس ابھی نہیں، کہہ جو دیا میں نے۔ اچھا، آصف نے آہ بھری۔ پھر میں کیا کروں؟ انتظار کرو، علی بولا۔ اچھا کہہ کر آصف خاموش ہو گیا اور پھر بورڈنگ میں جانے کے بجائے شہر کو چل پڑا۔ اب میں چلتا ہوں۔ اچھا، علی بولا، کل پھر ملیں گے۔ ساری رات علی سوچتا رہا کہ آصف زہر کھانے پر کیوں آمادہ تھا۔ وہ کون سی بات تھی جس کی وجہ سے دکھی تھا؟ وہ لڑکی کون تھی؟ وہ چلا کیوں رہی تھی؟ اس روز کیا آصف کو اس سے محبت تھی؟ پھر اس نے آصف کی بیٹھک پر اینٹ کیوں پھینکی تھی اور چلا کر کیوں کہا تھا سامنے بلاؤ اسے اگر انہیں محبت تھی تو؟ لیکن محبت ایسے تو نہیں کی جاتی۔ محبت تھی تو پھر زہر کھانے کی کیا ضرورت تھی؟ انہی خیالات میں کھویا ہوا وہ سوچتے سوچتے سو گیا۔ آصف ایک خاموش و شرمیلا نوجوان تھا۔ نہ جانے اس کی بے پناہ جاذبیت کا کیا راز تھا۔ شاید اس کی وجہ اس کی خاموشی اور شرمیلا پن ہو، یا شاید اس کا سفید رنگ، جھکی جھکی آنکھیں اور رخسانوں پر جھلکتی ہوئی سرخی کو اس سے کوئی تعلق ہو۔ بہر صورت یہ امر مسلمہ ہے کہ محلے کی لڑکیاں اس کے لیے بے قرار رہتی تھیں۔ قرب و جوار میں رہنے والیاں بار بار کوٹھے پر چڑھتی کہ شاید ایک نظر آصف کو دیکھنا نصیب ہو جائے۔ کئی ایک تو گھنٹوں کوٹھے پر ٹہلتی رہتی، یا جب کالج جانے یا وہاں سے لوٹنے کا وقت ہوتا تو وہ گلی کی کھڑکیوں میں آ کھڑی ہوتی۔ کئی ایک اسے چھپ کر دیکھتی۔ کئی ایک ایسی بھی تھیں جو بے پرواہی کے پردے میں اپنی نمائش کرتیں کہ ایک نظر آصف انہیں دیکھ لے، اور چند ایک تو دیوانہ وار چیخیں اٹھا لیتی یا کھڑکیوں سے لٹکتی شوخ لڑکیوں نے کئی بار اعلانیہ طور پر اسے سلام بھی کیے تھے۔ اس کے علاوہ اعلانیہ بات بھی کی تھی، مگر گلی میں چلتے ہوئے آصف نے کبھی گردن نہ اٹھائی تھی۔ وہ چپ چاپ زمین پر نظریں گاڑے جلدی جلدی گلی میں سے گزر جانے کی کوشش کرتا تھا۔ کوٹھے پر اس کا رویہ مختلف ہوتا تھا۔ وہ اوپر چڑھتے ہی نیچی نظر سے چھتوں کا جائزہ لیتا۔ اگر کوئی بزرگ صورت مرد یا عورت قرب و جوار میں نہ ہوتے تو وہ لڑکی پر بھرپور نظر ڈالتا اور پھر چپکے سے سامنے سے ہٹ جاتا۔ غالباً اس کی یہ بھرپور نظر اس کی تمام تر مشکلات کی وجہ تھی۔ اسے لڑکیوں سے دلچسپی ضرور تھی، لیکن اسے ہر وقت یہ ڈر لگا رہتا کہ لوگ کیا کہیں گے، والدین کیا سمجھیں گے، نہ جانے والدین کو خوش کرنے کے لیے یا اپنے زہد و تقویٰ کا روب جمانے کے لیے۔ یہ شاید اس کی یہ وجہ ہو کہ وہ اپنی برتری کا عملی طور پر اظہار کرنا چاہتا ہو۔ چاہے اس کی وجہ کچھ بھی ہو، وہ اکثر کوٹھے سے اتر کر ماں کی طرف جاتا اور کسی نہ کسی لڑکی کی شکایت کرتا۔ دیکھ لو ماں، آج اس نے مجھے سلام کیا ہے۔ اور اس کی ماں نہ جانے کس غلط فہمی یا حماقت کی وجہ سے جھٹ نوکر کو بھیج کر لڑکی کے والدین تک شکایت پہنچا دیتی۔ ایسی شکایت محلے کی کئی ایک لڑکیوں کے والدین تک پہنچ چکی تھی، اور وہ سب آصف کی اس عادت سے نالاں تھیں۔ والدین تو پہلے ہی اپنی بچیوں کی معصومیت پر یقین رکھنے کے خواہش مند ہوتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی اپنی اولاد بے حد معصوم اور پاک باز ہے، البتہ دوسروں کے بچے انہیں گمراہی کی طرف راغب کرنے پر ادھار کھائے بیٹھے ہیں۔ آصف کی ان شکایات کا نتیجہ یہ ہوا کہ لڑکیوں نے آنسو بہا بہا کر والدین کو یقین دلا دیا کہ ان کا کوئی قصور نہیں، اور محلے والوں کے دلوں میں آصف کے خلاف بغض پیدا ہو گیا۔ اگلے روز جب وہ کالج میں ملے تو آصف کے چہرے پر حقیقی انبساط کی جھلک تھی اور اس کے تبسم میں شگفتگی تھی۔ علی کو دیکھ کر وہ حسب معمول اس کی طرف بڑھا اور ہاتھ اٹھا کر اس کی طرف دیکھ کر بولا، تسلیم۔ ایک ہی نظر میں علی کو محسوس ہو گیا کہ یہ آصف کل والا آصف نہیں تھا، وہ آصف جو 3 گھنٹے یوں چپ چاپ بیٹھا رہا تھا جیسے پتھر کا بنا ہو۔ زہر تو نہیں کھا لیا تم نے؟ علی نے سنجیدگی سے پوچھا۔ نہیں، وہ بولا، تم نے جو کہا تھا انتظار کرو، تو انتظار کر رہے ہو؟ علی نے اسے چھیڑا۔ نہیں، وہ بولا، اب اس کی ضرورت نہیں، آؤ ادھر تنہائی میں گھومیں، یہاں لڑکے آ جاتے ہیں، اکیلے میں بتاؤں گا تمہیں۔ اور وہ دونوں میدان کی طرف نکل گئے۔ سفینہ، آصف نے بات شروع کی۔ اس لڑکی نے مجھے بہت تنگ کیا ہے علی، آصف نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہی جو اس روز مقابل کے چوبارے میں کھڑی تھی، جس روز تم آئے تھے، جس نے روشن دان پر اینٹ پھینکی تھی۔ پھر نہ جانے سے کیا ہو گیا ہے، علی کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ وہ عام لڑکیوں کی طرح کوٹھے پر چڑھ کر ہمارے گھر کی طرف جھانکا کرتی تھی۔ میں نے 2-1 مرتبہ اماں کی معرفت شکایت بھی بھجوائی، لیکن اس سے کوئی فائدہ نہ ہوا۔ الٹا اس نے گھنٹوں اعلانیہ کوٹھے پر ٹہلنا شروع کر دیا، سارا دن کوٹھی پر دھوپ میں کھڑی رہتی۔ خیر وہ دن بھی گزر گئے۔ پھر گرمیاں آئیں
تو ہم کوٹھے پر سونے لگے۔ ان کے کوٹھے پر ہماری طرح پردے بہت چھوٹے چھوٹے ہیں۔ صبح سویرے وہ اٹھ بیٹھتی اور آنکھوں پر ہاتھ رکھ کے ہمارے کوٹھے کی طرف منہ کر کے بیٹھی رہتی۔ جب تک میں نہ جاگتا وہ اسی طرح بیٹھی رہتی۔ پھر جب میں بیدار ہو جاتا تو وہ منہ سے ہاتھ ہٹاتی اور مجھے سلام کر کے مسکراتی۔ ایسے معلوم ہوتا جیسے اس نے صبح سویرے مجھے دیکھنے اور سلام کرنے کی قسم کھا رکھی تھی۔ مجھے دیکھنے سے پہلے وہ منہ سے ہاتھ نہ ہٹاتی تاکہ کوئی اس کے روبرو نہ آئے۔ گھر والوں نے اس بات پر اسے مارا پیٹا مگر اپنی ہٹ سے باز نہ آئی۔ آخر گھر والے ہار گئے۔ اس کی یہ کیفیت دیکھ کر تو میرے اوسان خطا ہو جاتے تھے۔ محلے والے کیا کہیں گے، میں سوچتا رہتا۔ محلے کے لوگوں کو دیکھ کر سر جھکا لیتا۔ مجھے شرم محسوس ہوتی، ایسے محسوس ہوتا جیسے وہ مجھ پر ہنس رہے ہوں، میرا مذاق اڑا رہے ہوں۔ لیکن اب نہ جانے سے کیا ہو گیا ہے، گویا وہ اپنے بس میں نہیں رہی۔ اب اسے ہسٹریا کا دورہ پڑتا ہے یا وہ پاگل ہو چکی ہے۔ چند ایک دن سے اس کی آنکھیں سرخ ہیں، منہ سوجا ہوا ہے اور اسے قطعی پرواہ نہیں کہ وہ کیا کر رہی ہے۔ اسے کسی بڑے چھوٹے کی پرواہ نہیں۔ وہ کوٹھے پر چڑھ کر آواز بلند میرا نام لے لے کر پکارتی ہے، آوازیں دیتی ہے، آصف، آصف جی۔ لوگ سن کر ہنستے ہیں، میرا مذاق اڑاتے ہیں۔ پھر وہ مقابل کے چوبارے میں آ جاتی ہے اور کھڑکی میں کھڑے ہو کر بآواز بلند باتیں کرتی ہے۔ اگر میں سامنے نہ جاؤں تو پتھر پھینکتی ہے۔ آصف نے آہ بھری، اس کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں اور وہ خاموش ہو گیا۔ اہلی اور اعداد سن کر خوشی کی ایک لہر محسوس کر رہا تھا۔ کتنا خوش نصیب ہے، وہ سوچ رہا تھا، جسے کسی کی محبت حاصل ہے، جسے دیکھنے کے لیے کوئی منہ پر ہاتھ رکھے بیٹھی رہتی ہے۔ اس کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ آصف اس بات پر افدیدہ کیوں ہو رہا تھا، اس بات پر زہر کھانے کا مطلب۔ اور آصف نے پھر بات شروع کی، اس نے اپنا نام بھی بدل لیا ہے، اب وہ سفینہ کے بجائے اپنے آپ کو آصفہ کہتی ہے۔ آصفہ، توبہ کتنی جرأت ہے، لیکن اب وہ چلی گئی ہے، آصف نے کہا۔ اس کے والدین زبردستی سے لے گئے ہیں، نہ جانے کہاں، تاکہ بدنامی نہ ہو، اللہ کرے وہ کبھی واپس نہ آئے۔ کیا واقعی سے تم سے محبت ہے؟ اہلی نے حسرت ناک انداز سے پوچھا۔ آصف ہنسنے لگا، مجھے کیا معلوم۔ وہ بولا کہ محبت کیا ہوتی ہے، اگر یہی محبت ہے تو اللہ بچائے، توبہ کتنی بدنامی ہوئی، کتنی رسوائی، کیا تمہیں بھی اس کا خیال ہے؟ اہلی نے پوچھا۔ مجھے نہیں معلوم۔ وہ متبسم نگاہوں سے اہلی کو دیکھنے لگا، اس کی نگاہ میں تسخیر کی موت تھی۔ کیا وہ خوبصورت ہے آصف؟ اہلی نے پوچھا۔ خوبصورت؟ آصف سوچنے لگا اور پھر ہنس کر بولا، یہ سبھی خوبصورت دکھائی دیتی ہیں۔ اس روز اہلی آصف کی باتوں کے متعلق سوچتا رہا، کس قدر عجیب باتیں تھیں آصف کی، شریف سے کس قدر مختلف۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر محبت کے متعلق ہر ایک کا نظریہ مختلف کیوں تھا، اور محبت کی حقیقت کیا تھی۔ وہ تو اس بات پر فخر کیا کرتا تھا کہ اسے تسلیم سے محبت ہے، اور محلے والوں کے سامنے اسے تسلیم کرنے میں ذرا نہ ہچکچاتا تھا۔ لیکن آصف دن بھر اہلی بورڈنگ میں بیٹھے ہوئے سوچتا رہا۔ اس کے سر پر آموں کے درختوں کی ٹہنیاں ہوا میں جھولتی رہیں، کھیت گویا بال پھیلائے سوگ مناتے رہے اور دور رہٹ کراتا رہا۔ یوں ہی دوپہر سے شام ہو گئی اور مغرب میں بادل کسی انجانے غم سے سلگنے لگے، آگ کے شعلے لپکنے لگے۔ ایک اضطراب، دکھ بھری بے قراری، خاموش غم فضا سے چھنتا رہا۔ بادلوں کے ان ٹکڑوں میں تسلیم اس کی طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھی، اس کی لٹیں الجھی ہوئی تھیں۔ پھر دفعتاً ایک حرکت سی ہوئی اور تسلیم نے گول مٹول صورت اختیار کر لی، جیسے گٹھری ہو۔ پھر سبز گٹھری کے پٹ کھل گئے اور چھم سے کسی نے جھانکا۔ مجھے تم سے ڈر آتا ہے اہلی، ایک متبسم آواز سنائی دی اور پٹ پھر سے بند ہو گئے۔ وہ چونک پڑا۔ توبہ ہے، وہ زیر لب بولا اور کسی بات کے متعلق سوچنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن جلد ہی ایک بدلی نے کرشن کنہیا کا روپ دھار لیا۔ ٹک 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 قدموں کی چاپ سنائی دے رہی تھی۔ وہ دو بڑی بڑی سیاہ کشتیاں ڈول رہی تھیں، دور کوئی بانسری بجا رہا تھا۔ کتنی اداس تھی وہ شام، اداس اور خاموشی۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔